अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। एक तरफ नून लीग अपनी अहम तरीन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ सियासी फायर फाइटिंग में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानिब इसको पीपल्स पार्टी पंजाब की जानिब से तनकीद का भी सामना है। जबकि इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर में नून लीग ने मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत से अलग होते हुए अपोजिशन बेंचेस पर जाने का ऐलान कर दिया है और साथ ही पीपल्स पार्टी को वहाँ तहरीक अदम एतमाद लाने की दावत भी दे दी है। गंदम की इमदादी कीमत से लेकर सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद तक के मुतालबात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाहमी इख्तिलाफात अभी किसी हतमी हल तक नहीं पहुँचे हैं। जबकि इस दौरान पंजाब में एक दूसरे के ऊपर सियासी हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिस पर हम तफसील के साथ प्रोग्राम में आगे जाकर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। इसके साथ साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई का ड्रॉप सीन आज एक अनोखे अंदाज में हुआ है और अब वो गाड़ियां बलूचिस्तान हुकूमत के मुतालबे पर बलूचिस्तान को देने का ऐलान सामने आ गया है। जबकि विफाक और KPK हुकूमत के दरमियान बढ़ती तलखी एक मुकम्मल डेडलॉक की जानिब इशारा कर रही है। पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ इख्तिलाफात पर नून लीग का माइंडसेट क्या है और अब नून लीग के अपोजिशन बेंचेस पर जाने के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में क्या सियासी खिचड़ी पकने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के कौमी असम्बली में चीफ विप और वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। जी शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में दावत दी और पहली दफ़ा नियर आपके साथ चैनल पे प्रोग्राम में बड़ा अच्छा लगा। लॉट ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू एंड फॉर योर चैनल। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो सियासी बयानबाजी चल रही है, वो कह रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब के 2 लम्हों में जो है वो हुकूमत डीरेल हो सकती है और फिर वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ जहनी मामलात हैं नून लीग के और लाशऊरी जो है वो उनकी सरिश्त में शामिल है। तो ये क्या सारा मामलात हैं, ये क्यों इस तरह से आगे जो है ये अब लड़ाई बढ़ रही है? आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो सियासी बयानबाजी चल रही है। भाई सियासी जमातें अगर सियासी बयानबाजी नहीं देंगी वो क्या कहेंगी, और हमारे पास और बेचने के लिए है क्या, यही तो होता है। लेकिन इट वाज ऑन अ लाइटर साइड। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में और पंजाब में भी हमारे साथ इत्तेहाद में है और हम मरकज़ में और पंजाब में उनके बाकी इत्तेहादियों से इसलिए ज़्यादा मशहूर हैं कि उन्होंने काबीना में वजारतें भी नहीं ली, बाकी इत्तेहादी काबीना में हमारे साथ मौजूद हैं। ये जिस सतह के ऊपर हमारी सूबाई लीडरशिप जो है ज़्यादातर उनकी तरफ से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो कोई बात नहीं। हमने इलेक्शन पहले भी दूसरे मुकाबले में लड़ा था, आइंदा भी लड़ना है। असल बात यह है कि जो हमारी मरकज़ी लीडरशिप है दोनों जमातों की, उनकी तरफ से किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं है, ना ही कोई इख्तलाफ है। एक म्यूचुअल जो है वो रिस्पेक्ट का बैड कॉप खेल रहे हैं कि बड़े कोई बात नहीं करेंगे, बच्चे जो मर्जी करें। देखिए क्या भी दिया जाता है जो प्रोविंशियल लीडरशिप्स होती हैं, आई मीन मिनिस्टर्स होते हैं प्रोविंशियल, उन्हें कह भी दिया जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन ये हल्की फुल्की मौसीकी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस लेवल के ऊपर ये इत्तेहाद कायम है और जो पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है, सबसे अहम बात यह है कि हम इकट्ठे होकर क्या इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है, मुल्क में दहशत गर्दी का कला कमा हो रहा है, मुल्क एक आप ये कहें कि हार्ड स्टेट का जिसमें गवर्नमेंट की रेट है, जिसमें आपकी इस रीजन के अंदर अब आपको सॉफ्टनेस वाला एलिमेंट नहीं रहा, आप एक पीस स्टेबलाइज़र है। अफ़गानिस्तान को आपने अमली तौर पे ये मैसेज दिया है और सबक सिखाया है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी होगी तो हम उसका जवाब देंगे। इंडिया को आपने जवाब दिया है। मैं आऊँगी डॉक्टर साहब, एक तो आप सियासतदानों की ये बड़ी अच्छी आदत है कि आप लोग फ़ौरन नस्ल मौजू से हटा के जब रीजन पे, खित्ते पे, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पे, मैं आपसे क्या कोई कनाडा का मौसम डिस्कस कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इत्तेहाद इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है जी और ये कायम रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन वो जो डीरेल होने की धमकियाँ हैं, क्या वो फिर बस एवं धमकियाँ हैं या वाकई ऐसा कुछ? देखिए हो तो सकते हैं, आप इत्तेहादी आप कौन सा जो है वो, और इलेक्शन भी आने वाले हैं। बात यह है कि इत्तेहाद मरकज़ी सतह की लीडरशिप की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कायम हुआ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट से कायम है और इसी से इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा। डॉक्टर तारिक के यहाँ कहने से कि तार टूट रहा है, तार नहीं टूटेगा। और मेरे और भी कई कुलीग अगर इस तरह की कोई बात करेंगे, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हम इत्तेहाद में हमारे साथ हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जमातों की तरफ से अगर इस लेवल की लीडरशिप जो है, जो सेकेंड थर्ड टियर लीडरशिप है, कोई बात अगर करती है दैट कैरीज नो थ्रेट टू द अलायंस विच वी हैव विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दिस इज वेरी क्लियर। किस बात की माफ़ी मांगे, किस बात की? पंजाब की बात कर रही हैं, वो अपना जो वहाँ पे काम कर रही हैं सूबे में, जो हमारे सैलाब से मुतासरा इलाके हैं,
وہاں پہ جس طرح وہ ڈیلیور کر رہی ہیں، اپنے طریقے سے کام کر رہی ہیں. وہ ایک ایک جگہ کے اوپر خود گئی ہیں. انہوں نے ابھی مریم نواز شریف فلڈ ریبیلیٹیشن کارڈ جاری کیا ہے، لوگوں کو فنڈز دے رہی ہیں. وہ کس چیز کی معافی مانگے؟ انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ بھائی مجھے اپنے طریقے سے کام کرنے دیں. پنجاب کے اپنے جو ریسورسز ہیں انہیں پنجاب کس طرح استعمال کرتا ہے یہ پنجاب کا رائٹ ہے. دوسرے جملے میں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سندھ کے جو ریسورسز ہیں جو پاکستان کے آئین نے متعین کیے ہیں، NFC ایوارڈ نے متعین کیے ہیں، سندھ اپنے ریسورسز استعمال کرے، وہ سندھ کا حق ہے. اس سے زیادہ بات تو وہ نہیں کر رہی. یعنی اگر وہ جو اختلافات ہیں وہ وہیں کے وہیں ہوں گے ڈاکٹر صاحب، تو تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ آگے معاملات بڑھیں گے، کولیشن بھی برقرار رہے گی، سارا سسٹم بھی ویسے ہی رہے گا؟ کیونکہ نہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ وفاق سمجھوتہ کرنے کو تیار ہے، نہ وہاں سے جو ہے وہ پنجاب سمجھوتہ کرنے کو تیار ہے، نہ ہی سندھ کرنے کو تیار ہے. تو کیسے بڑھے گا؟ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ہماری میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ رہی، یہ بھی ہماری اتحادی گورنمنٹ ہے. کیا ہم نے اس کا نام تبدیل کیا؟ اس دفعہ بھی اس کے فنڈ میں اضافہ ہوا. اس کی چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں سینیٹر روبینہ خالد، وہ اس کی چیئرپرسن ہے. اور اس کے بعد اسی پروگرام کے ذریعے 550 ارب سے زائد کی رقم مستحقین میں تقسیم ہو رہی ہے. لہٰذا ہمارے اس پروگرام سے نہ تو ہم نے اسے کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے. دوسرا، بار بار یہ جو آپ اختلافات کی بات کر رہی ہیں نا، یہ کچھ ٹی وی پروگراموں کی زیادہ موضوع گفتگو اور زینت بنا ہوا ہے. اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور آپ چاہیں گے بھی تو ہم نہیں لڑیں گے. دیکھیں میں نے تو نہیں نا بیان دیا، وہ تو بیان حسن مرتضیٰ نے دیا ہے، وہ بیان تو آپ لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی اختلاف نہیں، بیان میں نے نہیں دیا، یہ حسن مرتضیٰ صاحب کا بیان ہے کہ ڈیل ہونے میں 2 لمحے نہیں لگے. اختلافات کو آپ ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اس میں آپ کامیاب انہوں نے میڈیا پہ بیان دیا تو میڈیا اس کو بڑھائے گا تو صحیح، چلائے گا تو صحیح. لیکن چلیں ہم آگے کشمیر کی طرف چلتے ہیں. اب کشمیر کی حکومت سازی کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ باضابطہ طور پر نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت سازی کے معاملے پر کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. لیکن نون لیگ سے شاہ غلام قادر صاحب نے پہلے سے ہی اناؤنس کر دیا کہ جی ہم جو ہے وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے. اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے لیکن اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے. حکومت اگر پیپلز پارٹی بناتی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. دیکھیں 2-3 چیزیں میں کلیئر کر دوں. جی، یہ تاثر جو آپ دینے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ مین جو میڈیا پہ موجود ہے، I'm sorry میں پرسنل آپ کو نہیں کہہ رہا، موجود ہے، باقی چینلز پہ بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ آزاد کشمیر میں کوئی گورنمنٹ کی تبدیلی ہو رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا رہی ہے. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ ساری باتیں غلط ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. فوری طور پہ آزاد کشمیر میں کوئی گورنمنٹ کی تبدیلی نہیں ہو رہی، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون نے کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. یہ فیصلے جو ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہ اسلام آباد میں ہے یا لاہور میں ہے، PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی. فیصلہ یہاں پہ ہونا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے فیصلے کرنے ہیں کہ ہماری پارٹیاں وہاں پہ کیا کرتی ہیں. لیکن کرنے فیصلے ضرور اس قیادت کی مشاورت سے ہیں جو ہمارے وہاں پہ سینئر قیادت آزاد کشمیر میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں ان پٹ وہ دیتے ہیں. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہیں. ان کی رائے جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ کی تبدیلی کے ریپرکشنز ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں. ٹرمائل کی کیفیت سے ابھی ہم بڑی مشکل سے وہاں سے، اللہ کا شکر ہے کہ پرامن طریقے سے جولائی تک میرا خیال ہے. تو جولائی میں الیکشن آ رہے ہیں. ہماری جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ بھی آئے گی، ہماری یہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے گی اور فیصلہ ہوگا. ابھی کوئی سلسلے میں میٹنگ یہاں اسلام آباد میں نہیں ہوئی کہ ہم گورنمنٹ کو اس وقت ٹاپل کر رہے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا نہیں کر رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ پھر یہ پوچھیں گی کہ یہ بیان بازی اور یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نے آزاد کشمیر میں سیاست کرنی ہے. ہم ایک زندہ سیاسی جماعت ہے وہاں پہ، ہمارا وہاں پہ ایک ووٹ بینک ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ٹرمائل ہوگا کسی بھی طرح کا یا دیگر جماعتیں اگر پالیٹکس کی بات کریں گے تو ہم بھی کریں گے، یہ ہمارا رائٹ ہے. تو شاہ غلام قادر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اپنا ایک پولیٹیکل اکومن کے تحت اپنی ایک اسٹریٹجی بتا رہے ہیں. اور یہ آپ یہ کہیں کہ جو الیکشن کا آخری سال ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی، مطلب جو گورنمنٹ کی ٹرم کا آخری سال ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی الیکشن ایئر ہوتا ہے. تو الیکشن ایئر ہیز اسٹارٹیڈ ان AJK. یعنی یہ اب الیکشن سے پہلے وہ جو پری الیکشن والا فیز ہے وہ شروع ہو چکا ہے. الیکشن کمپین کا آپ یہ کہیں کہ جو ٹریلر ہے وہ شروع ہو چکا ہے. لیکن اس ساری صورتحال سے جو ایک ہمیں
سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ابھی جو ہم نے انالیسس کیا اور آپ نے جو جواب دیا اس کی روشنی میں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی میں اور سی سی کے اجلاس کے اندر یہ گفتگو کر چکی ہے اور ان کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اگر نون لیگ نے اپنی پارلیمانی پارٹی میں یہ فیصلہ کیا جو کہ آئیز اینڈ ایئرز ہیں یقیناً کشمیر کے اندر جو ہے وہ مرکزی قیادت کے، تو وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک مرکزی قیادت تک پہنچا ہی نہیں ہے. ڈسکشنز کئی دفعہ ہوئی ہیں، جی آئی بی ویری کلیئر، بالکل ہوئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب یعنی شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیول تک ڈسکشنز ہوئی ہیں، لیکن مرکز کی طرف سے ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. میں دونوں جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی بھی، جو میری معلومات ہیں یا پاکستان آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہے ابھی تک؟ سینئر لیڈر ظاہر ہے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ نے ابھی آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کو یہ ڈائریکشن نہیں دی کہ فوری طور پہ آپ جو ہے وہاں پہ گورنمنٹ چینج کریں. چلیں یہ کیونکہ پری الیکشن ایک معاملہ شروع ہو گیا ہے، الیکشن نہیں ہوتا یا یہ والی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چل پاتی یا نہیں چلنے دی جاتی، ختم ہو جاتی ہے، تو نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس گورنمنٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ نہیں چل سکتی. نہیں چل سکتی. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ نہیں چلے گی، لیکن اگر یہ ہٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہٹ جاتی ہے، نون لیگ بھی ہٹ جاتی ہے اور دوبارہ حکومت بنانے کی پیپلز پارٹی کوشش کرتی ہے، آپ لوگ یہاں پر وفاق میں اتحادی ہیں، وہاں پر کشمیر میں اتحادی ہوں گے یا پھر یہ جو ابھی شاہ غلام قادر صاحب نے ایک وہ پری الیکشن پری بیان دے دیا ہے کسی بھی فیصلے پر قیادت کے پہنچنے سے پہلے، تو یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی؟ نہیں دیکھیں نا، اب یہاں پہ وہ ہمارے اتحادی ہیں تو وہاں پہ بھی ہم کوشش یہی کریں گے کہ وہاں پہ بھی ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ جس میں ہمارے اندر جو ہے وہ مقابلہ بازی کی فضا نظر نہ آئے. ٹرائی تو ہم یہی کریں گے، لیکن بہرحال یہ تو میں نے آپ کو ایک سیاسی تجزیہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں، لیکن اگین آئی ووڈ سے کہ جو حتمی اس بارے میں فیصلہ ہونا ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے، اور ہماری جو وہاں پہ پارٹی ہے اس کی رائے جو ہے ہمیشہ پرائم منسٹر لیتے ہیں، شہباز شریف صاحب ہماری سینئر قیادت لیتی ہے، اور انہی کی مشاورت سے ہی چیزیں آگے چلتی ہیں. باقی اگر دونوں پارٹیاں الگ ہو جاتی ہیں، ایک اور میں آپ کو سچویشن بتا دیتا ہوں، جی اگر دونوں پارٹیاں الگ ہو جاتی ہیں، پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی موجودہ گورنمنٹ سے، تو پھر فوری الیکشن ہے، پھر دیر از نو گورنمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف آزاد کشمیر جو سینئر منسٹر ہوں گے، ہی ول بی ایکٹنگ پرائم منسٹر، ان کے پاس میجورٹی ہوگی نہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کریں اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ فریش الیکشن کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں ہم، لیکن ہم یہ مطلب سیکنڈ آپشن ہے. سیکنڈ آپشن ہے، سیناریوز موجود ہیں یہ سارے. اب تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے اس وقت جو کے پی کے میں صورتحال چل رہی ہے، تو کے پی کے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پہلے وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ دہشت گردی کے الزام لگ گئے، ہمارے وزیر اطلاعات کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ہو گئی، پھر وہی وزیر اعلیٰ بن گیا، اس وزیر اعلیٰ نے فلور پہ کہہ دیا کہ بھائی آپریشن نہیں ہوگا، پھر حکومت کی جانب سے کہا گا ہر صورت آپریشن ہوگا. تو یہ میں اب یہ اختلاف کا ورڈ یوز کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر رہی ہوں، لیکن یہ کانفلکٹ کی صورتحال وہاں پر وفاق اور جو صوبہ ہے اس کے درمیان، پہلے بھی ایک ایسا صوبہ جس میں دہشت گردی اپنے پورے عروج پر ہے، وہاں پر ایک رابطوں کا فقدان گنڈا پور صاحب کے دور میں بھی رہا، اب افریدی صاحب کے دور میں بھی رہے گا، تو کیسے چلے گا معاملہ؟ وفاق کبھی بھی کسی صوبے سے کانفلکٹ نہیں چاہتا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، وفاق نے اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش نہیں کی. جی اگر ہم کرتے تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آزاد ممبران کی ہے. پھر آج آپ ہمیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ نے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا اور یہاں پہ ممبران کی خرید و فروخت ہوئی ہے، اور یہ چیزیں نہیں ہوئیں. ہم نے جو مینڈیٹ تھا، وہ تو کہتے ہیں آپ کر نہیں سکے تو اس لیے ہو گیا. چلیں خیر، وہ کہتے ہیں نا اگر ہم کرنے پہ آتے تو ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ گاڑیوں والا معاملہ ہوا، تو خراب گاڑیاں کیوں آپ نے دی؟ اگلا سوال میں یہ پوچھنے جا رہی تھی کہ خراب گاڑیاں کیوں دی آپ کی جو بات ہے وہ جو سنجیدہ ہے اس پہ میں کر لوں. جی گاڑیوں کی بھی بتا دیتا ہوں شارٹلی. دہشت گردی جہاں ہوگی وہاں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی. ٹھیک، آپ اسے آپریشن کہیں، آپ اسے کوئی نام دیں، کارروائی کہیں، آپ اسے دہشت گردوں کا کلا کما کہیں، آپ ان کی سرکوبی کہیں، آپ ان کا خاتمہ کہیں، آپ ان کا بیج ختم کرنا کہیں، یہ سارا وہیں ہوگا جہاں دہشت گردی ہوگی. وہ پنجاب میں ہوگی تو وہاں ہوگا، کے پی میں فاٹا کے ایریا میں ہوگی تو سارا کچھ وہاں ہوگا، بلوچستان میں BLA کرے گی تو سارا کچھ وہاں ہوگا، سندھ میں کوئی کرے گا تو وہاں ہوگا. یہ قطع نظر کہ کس ضلع میں ہو رہی ہے، کس تحصیل میں ہو رہی ہے، دس میسج شوڈ بی ویری کلیئر. یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد جو ہے وہ کاروائیاں فاٹا کے ایریا میں کر رہے ہوں اور ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ دریائے راوی کے کنارے پہ ہو رہی ہو. ایسا نہیں ہوگا، ادھر ہی ہوگی، وزیر اعلیٰ چاہے یا نہ چاہے. یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے اس چیز کو روکنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ معذرت،
وہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پہ ہمارے شہری ان کی جانیں جا رہی ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں, ہمارے آرم فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں, ان کے افسر شہید ہو رہے ہیں. روزانہ آپ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورت جوان جو ہیں وہ اپنے وطن عزیز پہ اپنی خون کی قربانیاں دے رہے ہیں, اپنے خون نچھاور کر رہے ہیں. ان کی وہ کیا روبوٹ ہیں؟ ان کی مائیں بہنیں نہیں ہیں, بچے نہیں ہیں ان کے. بالکل ایسی ہے. سلام پیش کرتا ہوں ان کے خاندانوں کو کہ جب آپ ان سے جاتے ہیں, آپ میڈیا جاتا ہے ان سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے کو اور بھی بیٹا ہوگا تو وطن پہ قربان کرتے ہیں. ان لوگوں کے عظمت اور حوصلے کو آپ دیکھیں. تو ہم ان کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اپنے جوانوں کو اور افسروں کو دہشت گردوں کے اس وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ؟ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے افغانستان کو بھی بڑی محبت سے یہ سبق سکھایا ہے. صوبائی حکومت کی سپورٹ نہیں ہوگی تو تمام آپریشن کامیاب ہو سکتے ہیں. تمام ٹھکانوں کو ختم کیا ہے جو افغانستان میں موجود تھے, اسی لیے ٹاکس ہوئی ہیں, ورنہ ٹاک نہ ہوتی. میں صوبائی حکومت سے ایک ذمہ دارانہ رویے کی توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں, یہ نیشنل کاز ہے, یہ کسی کا کوئی پرسنل کاز نہیں ہے, نہ یہ کسی پارٹی کا ایجنڈا ہے, یہ اسٹیٹ کا ایجنڈا ہے, یہ ہماری ریاست کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے کے پی کی گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ انہیں ایک ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. کے پی کے کی گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ نے ذمہ دارانہ رویہ نہ اپنایا, نہ سنی بات, تو کیا ہوگا؟ آپریشن پھر بھی جاری رہے گا اور وزیر اعلیٰ بھی یہی رہے گا. میں ایک دفعہ عرض کر دوں کیونکہ میڈیا کے اوپر اس ورڈ کا نا مطلب بڑا غلط لیا جاتا ہے کہ جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے, بھائی یہ کارروائی دہشت گردوں کے خلاف ہو رہی ہے. ڈونٹ سے اٹ آپریشن. جب جہاں دہشت گرد ہوں گے دوبارہ میں کہوں گا کارروائی ان کے خلاف وہیں ہوگی نا. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فل اسکیل آپریشن ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹارگیٹڈ سلیکٹڈ جہاں پہ دہشت گرد آتے ہیں, پناہ لیتے ہیں, محفوظ ان کی پناہ گاہیں ہیں, وہ بارڈر کے ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں, اس کی بھی پرواہ نہیں ہو رہی, اور دونوں طرف ان کو نشانہ بنائیں گے اور بنایا جا رہا ہے. وفاق کی طرف سے اندیا بھی دیا گیا ہے, اہم ذمہ دار جو ہمارے وزراء ہیں ان کی جانب سے, کہ اگر اسی طرح کا رویہ رہا تو اگر آپریشن تو لازم ہے, وہ ہونا ہی ہے, لیکن وزیر اعلیٰ کا ہونا لازم نہیں ہے. تو ایسی بھی کوئی آپشن ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے؟ نہیں, میں بھی اس حد تک نہیں جاؤں گا. چلیں نئے نئے وزیر اعلیٰ بنے, انہیں خوش ہونے دیں, کام کرنے دیں. اللہ کرے کہ وہ ملک اپنا صوبے کے لیے اور ملک کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں, عقل اور شعور سے کر سکیں, سیاسی میچورٹی کے ساتھ کر سکیں. یہ بہتر ہوگا ان کے لیے بھی, صوبے کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور طارق فضل چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ کے پی کے سے اور بحیثیت مجموعی صوبے سے اور انتظامیہ سے اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ سے میچیورٹی کی توقع رکھتے ہیں, کیونکہ آپریشن تو ہونا ہے اور جہاں جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں پر آپریشن جاری رہے گا. اور اب پروگرام میں بات ہوگی نون لیگ اور اس کی اہم ترین اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے گلے شکووں کے ختم نہ ہونے والے سلسلے کی, جس میں اب پیپلز پارٹی کا پنجاب چیپٹر سامنے آ گیا ہے اور حکومتی پالیسیوں پر بھرپور تنقید کرتے ہوئے ان پر سوال بھی اٹھ رہا ہے, اور ساتھ ہی موجودہ نظام کے کسی بھی لمحے ڈی ریل ہونے کی طرف اشارہ بھی دے دیا ہے. گندم کی امدادی قیمت مقرر کیے جانے اور سیلاب متاثرین کی مالی مدد کے حوالے سے پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما حسن مرتضیٰ نے وفاق کی جانب سے گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے مقرر کیے جانے پر اعتراض کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس امدادی رقم میں کسان سے گندم کون خریدے گا, جبکہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ کم از کم قیمت 4000 روپے ہونی چاہیے. جب حسن مرتضیٰ سے یہ سوال ہوا کہ کیا پیپلز پارٹی مریم نواز سے معافی مانگنے کے مطالبے سے اب پیچھے ہٹ گئی ہے, اس کے جواب میں حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ بدتمیزی نون لیگ کے لاشعور میں ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, جس کا پیپلز پارٹی نوٹس نہیں لیتی. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور اہم اشارہ بھی ان الفاظ میں دیا. ایک فیصلہ ہوا کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں مزید بہتری کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اس سسٹم کو ڈی ریل تو ایک لمحے میں کیا جا سکتا ہے, اس سارا سسٹم وائنڈ اپ ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتقام نہیں لیتی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے مہلت بھی دیتی ہے. سسٹم کو ڈی ریل ایک لمحے میں کیا جا سکتا ہے. حسن مرتضیٰ کا یہ بیان سامنے آنا تھا کہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پیپلز پارٹی کی قیادت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے تنقید کا نشتر چلا دیا کہ پیپلز پارٹی ایک طرف جمہوریت کھیلتی ہے تو دوسری جانب ہماری لیڈرشپ پر کیچڑ اٹھالتی ہے. عظمہ بخاری نے یہ دھمکی بھی لگائی کہ اس بیان کی وضاحت پیپلز پارٹی خود دے گی یا پھر نون لیگ اس کا جواب دے. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کے سینگ بدستور ایک ایسے وقت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب وفاقی حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور وزیر داخلہ محسن نقوی دونوں جماعتوں کے درمیان پیغام رسانی کے ساتھ ساتھ
فائر فائٹنگ کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اب اس فائر فائٹنگ سے آگ کتنی بجھتی ہے، اس کا فیصلہ تو خیر آنے والا وقت ہی کرے گا، مگر بظاہر پنجاب کی حد تک تو سب اچھا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی اگر بات کریں تو وہاں پر حکومتی اتحاد سے باہر آ کر اپوزیشن پر بینچز پر بیٹھنے والی نون لیگ نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب اگر پیپلز پارٹی وہاں تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو بے شک لے آئے، مگر نون لیگ اب موجودہ حکومتی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی متواتر چلنے کی آخر وجوہات کیا ہیں، اور کیا اب اختلافات کی یہ آگ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بجھنے کے بجائے مزید بھڑکنے والی ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ صاحب۔ السلام علیکم کائرہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کائرہ صاحب، آپ نے حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدتمیزی نون لیگ کے لاشعور میں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ ہمیں سب طرف سے مناسب الفاظ میں گفتگو کرنی چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، اختلاف رائے اپنی جگہ، اختلاف رائے کو سخت اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس پہ احتجاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب کے اندر الفاظ کا چناؤ اور لہجوں کا مناسب ہونا بڑا ضروری ہے، وہ جس طرف سے بھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ نے لہجوں کی بات کی ہے تو یہ صرف اب وہاں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب نون لیگ پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتی ہے تو اس وقت بھی اسی قسم کا لہجہ ہوتا ہے۔ گزشتہ روز طلال چودھری صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں کو تو عقل ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، تو کس طرح سے ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اب عدم برداشت جو ہے یہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کو ایک لمحے میں ڈی ریل کیا جا سکتا ہے۔ اب جو بات حسن مرتضیٰ صاحب کر رہے ہیں، کہیں وہ اندر قیادت کے اندر، کہیں ورکر لیول پہ اوپر یہ بات اور یہ جذبات جو ہیں یہ ابھر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت عدم برداشت ہے یا مناسب الفاظ کا چناؤ نہیں ہے، یہ تو خیر کافی عرصے سے ہماری سیاست میں آ گیا تھا، لیکن خان صاحب کے دور میں یہ بدرجہ اتم پہ پہنچا، اور ابھی اس میں کریکشن ہونی چاہیے جو کہ پراپرلی نہیں ہو رہی۔ یہ ہر طرف ہے، میں کسی ایک کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ دوسرا، جو بات حکومت ختم کرنے کا، یا دیکھیے اتحادی حکومتیں تو کسی وقت واقعی ختم ہو سکتی ہیں، یہ جو ٹیکنیکلی ہے نا ختم ہو سکنا، اتحادی حکومت ہوتی ہے نا کہ اتحادی پیچھے ہٹ جائے، کیوں ہٹ جائے، کیسے ہٹ جائے، یہ فیصلہ تو قیادت کرے گی نا۔ اور ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے، اگر مطالبات کی بات ہے، مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا جو طے شدہ ایک چارٹر ہے اس پہ عمل درآمد اگر پراپرلی نہیں ہوا تو یہ تو 1.5 سال ہو گیا۔ ہماری قیادتیں بھی ملتی رہیں، ابھی ریسنٹلی بھی ملی ہیں، اور ہم نے بار بار میٹنگیں کرنے کے بعد بھی کوشش کرتے رہے کہ یہ کسی صورت بھی جو پاکستان کے حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی نہیں ہیں کہ کوئی نئی بحرانی کیفیت پیدا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا احساس حکومت وقت کو بھی ہونا چاہیے، اور ابھی ریسنٹلی جو ہماری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں وزیر اعظم صاحب اور ان کی کمیٹی کی ہوئی ہیں، اس کے بعد ہماری سی میں بھی پھر وہی برداشت کی کیفیت ہی ہے، اس سے کوئی عدم برداشت والی کیفیت تو نہیں لے کے چلے۔ قائرہ صاحب، لیکن نقوی صاحب کی ابھی آپ نے خود بھی ان میٹنگز کا ذکر کیا ہے، نقوی صاحب تھے، حکومتی کمیٹی تھی، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلاول صاحب کی بڑوں کی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، اس میں وفود بھی موجود ہیں، آپ خود بھی بہت ساری ملاقاتوں کا حصہ تھے، لیکن اگر ابھی بھی بیانات کا لیول یہ ہے تو وہاں پر جو بڑوں کی بیٹھک ہوئی ہے کیا اس میں کچھ آگے کی بات ہوئی ہے؟ 1 مہینے کے ٹائم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ 1 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا ہے، اس ٹائم میں کیا کرنا ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ نیچے کنوے نہیں ہو پا رہی؟ نہیں دیکھیں نا، تھوڑی بہت تلخی ہو جاتی ہے یہ انڈیویجول لیول پہ، اور آپ صحافی بھی بڑے کمال ہوتے ہیں نا، آپ بھی جب چاہیں کسی کو ایسا سوال کا ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے کوئی تلخ لفظ نکل جاتا ہے، لیکن جو باتیں وہاں اوپر قیادت لیول پہ ہوئی ہیں بالکل ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ مہینے کا وقت دے کے ہم نے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا۔ پرائم منسٹر صاحب سے صدر صاحب کی ملاقات اور پرائم منسٹر صاحب سے بلاول صاحب کی کمیٹی لیول پہ ملاقات، ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 1 مہینے کے بعد پھر ملیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ جو وعدے کیے گئے ہیں کہ پچھلے جو وعدے ان پہ عمل درآمد کے، اس پہ کس طرح پیش رفت ہوتی ہے۔
फिर हम देखेंगे कि हमारा लाइमल क्या होना चाहिए। पेशरफ्त कायरा साहब पहले भी कोई नहीं सी हुई, लेकिन आपने अब ये किया है कि जो सवाल का डिज़ाइन है वो आपको मीडिया का पसंद नहीं है, लेकिन जो सियासत का डिज़ाइन है वो आपके सामने है। तो हमने थोड़ी सियासत का डिज़ाइन बनाया है, मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी भी फायर फाइटिंग कर रही है, इसके अलावा बॉर्डर्स के ऊपर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने। लेकिन आम आदमी ये समझता है कि सियासी जमातें जब आपस में इस तरह से बेवजह गुत्थम गुत्था होती हैं या कम वजूहात की बिना पर गुत्थम गुत्था होती हैं, तो वो असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही होती हैं। अब गंदम की कीमतों के ऊपर जो है वो आपके सामने है मामला, उधर कम बात हो रही है, बाकी फजूल चीज़ों की तरफ जो है वो ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। नहीं, उधर ही गुफ्तगू ज्यादा हो रही है। जो मैंने कहा ना मीडिया से मुराद मेरा हरगिज़ ये नहीं है कि मीडिया लड़वा के खुश होता है। मीडिया के लोग बड़े समझदार होते हैं कि जब आप सवाल इस तरह करते हैं कि अगला बंदा मजबूर होकर कोई ना कोई तल्ख लफ्ज निकल जाता है उससे, तो ये हम मेरे जैसे बंदे कंट्रोल नहीं कर पाते ना बाज़ औक़ात। वो तो ठीक है कायरा साहब, लेकिन जब हम ये देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से भी वॉकआउट कर दिया, सेनेट से भी वॉकआउट कर दिया और कहा कि हम किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे, और फिर उसके बाद हमने काफ़ी रद्द-ए-अमल पहले देखा, लेकिन फिर एकदम से हमने देखा कि वो जो है वो गर्द बैठती हुई नज़र आ रही है। अब मुतालिबात दोबारा सामने आ रहे हैं, तो अगर मुतालिबात अब भी ना माने गए तो फिर क्या करेंगे? वरना है कोई इसमें? ये जो फिर ना करने वाली बात है, ये क्या करना है? ये तो तलखी की बात है ना। अभी तो हमें अच्छी तवक्को रखनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी कमेटी ने बैठ के जो वादा किया है, हमें तवक्को करनी चाहिए कि अब उस पर अमल दरामद होगा, और उन्हें इस बात का भी अंदाजा है। आपने खुद ही कहा कि 1.5 साल से नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर भी अब अपने कारकुन का दबाव बहुत बढ़ गया है, तो फिर उनको भी इस बात का अंदाजा है। तो ये सोचने की बजाय हमें अब ये तवक्को करनी चाहिए कि अब 1.5 साल बाद अमल हो जाएगा। ठीक है, तो कायरा साहब आपने कहा कि वर्कर का दबाव है, तो वर्कर का दबाव तो यकीनी तौर पर जो गंदम की इस वक्त कीमतें तय हुई हैं उस पर भी है। तो वर्कर जो है वो कह रहा है कि 3500 रुपये कीमत जो है वो नाकाफ़ी है। सिंध से भी आवाज़ें उठ रही हैं, आप खुद ज़मींदार हैं, जब ज़मींदार सड़क पे आते हैं आप उनके साथ खड़े होते हैं, तो पहले क्यों नहीं इस पर कोई जो है वो फायर फाइटिंग हो रही, इस पर आवाज़ पहले क्यों नहीं प्रॉपरली उठ रही? प्रॉपरली ही उठ रही है। ये जो गंदम की कीमत का मामला है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में या प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमेटी है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर सारे सूबे बैठते हैं, उसमें बैठ के फैसला होता है। उसमें पीपल्स पार्टी ने जोरदार मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने किया है, और हमारा ये ख्याल है कि 4,000 रुपये होनी चाहिए। किसानों के नुमाइंदों का ख्याल है 4500 होनी चाहिए। लेकिन अब जितनी कीमत बढ़ाते चले जाएंगे उतना आटा का रेट भी महंगा होता जाएगा। साथ वो भी देखना है कि कल आप ये भी कहेंगे कि जी आटा जो है वो रोटी जो है वो इतनी महंगी हो गई है, और किसान को भी उसकी फसल की कीमत देनी है ताकि वो अपनी फसल की कीमत लेगा तो अगली फसलें लगाएगा। इस बैलेंस को क्रिएट करने की जरूरत है। हमारा मुतालबा, आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, आपने हम सब ने मिलकर देखा कि पिछली बार भी जब ये किसान सड़कों पर आए थे, इस बार भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगर जो है वो कीमत हमारी मर्जी की ना हुई तो हम फिर सड़क पर होंगे। तो ऐसी सूरत में क्या पीपल्स पार्टी वही रवैया रखेगी कि हुकूमत के साथ भी बैठेगी और किसानों के साथ भी बैठेगी, या कोई जो है वो बेहतर इस बार जो है वो प्लान है आपका? पीपल्स पार्टी को आपका क्या ख्याल है कि फौरी तौर पे हुकूमत से अलर्जी का ऐलान करके क्राइसिस खड़ा कर देना चाहिए? मुल्क में एक और बहरान आ जाए, ईस्ट वेस्टर्न बॉर्डर दोनों हमारे जो हैं इस वक्त जिन हालात का शिकार हैं, फ्रजाइल इकोनॉमी है, क्या हमें हुकूमत को वक्त नहीं देना चाहिए? दूसरी बात यह है कि 2,000 रुपये मन से अगर 3500 रुपये मन माना गया तो और प्रेशर करना चाहिए ना। अगली कीमत जब आएगी उस तक कभी कौन सा फाइनल प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई कि आज ही ना हुआ तो हम सर पाड़ देंगे। ये मुनासिब नहीं होता। ये सियासी जमातें बेहतर जानती हैं नैयर कि किस तरह अपने मुतालबे को स्ट्रेस करते हैं, और अभी गंदम की फसल बोई जानी है, उसके बाद इससे प्रोक्योर होने के मतलब कई महीने लगने हैं। उस तक हम हुकूमत के साथ नेगोशिएट भी करेंगे, प्रेशर भी करेंगे, उनके नुमाइंदे भी आएंगे। तो ये तो नहीं है कि आप आज ही लठ लेके खड़े हो जाएं। ठीक है, आपने नून लीग के साथ और हुकूमत के साथ जो है वो नेगोशिएशन की बात की है, तो आखिर में ये बताइएगा कि अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का एक माहौल जो है वो हम बनता हुआ देख रहे हैं। नून लीग की जो पार्लिमानी पार्टी है उसने भी एक फ़ैसला दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने एक फ़ैसला दिया है कि वो अब जो है वो मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, मौजूदा जो हुकूमत है, उनके साथ नहीं चलेंगे, अलग होंगे।
پیپلز پارٹی اگر حکومت بناتی ہے تو پہلے ہی شاہ غلام قادر کہہ چکے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اگر حکومت بناتی ہے. تو اس میں اب آپ کیا سینیریو ایک بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نون لیگ آپ کا ساتھ دے گی, آپ کو ووٹ دے گی اگر آپ حکومت بناتے ہیں پیپلز پارٹی کی کشمیر میں؟ تو نیئر پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت کو ہماری قیادت کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کر لینی چاہیے تھی کہ ہم اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں جہاں پاکستان میں ان کا ساتھ مل رہے ہیں, وہاں پہ اگر کوئی صورتحال وہ ایوالو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ کرنا چاہیے تھا. نہیں کیا, اوکے, ان کا اپنا حق ہے. پیپلز پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہمیں کیا کرنا ہے, یہ بات میں ٹاک شو میں بیٹھ کے تو نہیں کروں گا نا. جب ہماری کمیٹی بیٹھ کے اس کے اوپر دیکھے گی پارٹی کی, پارلیمانی پارٹی کے علاوہ ان کا تو فیصلہ اپنی جگہ, لیکن مین پارٹی بھی تو بیٹھے گی نا اس پہ. پارٹی جب اس پہ فیصلہ کرے گی تو پھر میں وہاں اپنی رائے دوں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کچھ ریلیکٹنٹ دکھائی دے رہے ہیں ابھی آزاد کشمیر میں ہونے والی حکومت سازی کے حوالے سے, لیکن ہم آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ اب یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے. اور جہاں ایک طرف نون لیگ کے اندر جو ہے یہ گفتگو شروع ہو چکی ہے, جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اعلیٰ سطح اجلاس جو ہے وہ آج رات یا کل صبح جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, جس کی صدارت یقیناً صدر مملکت آصف علی زرداری کریں گے. فریال تالپور صاحبہ بھی ساتھ ہوں گی, بلاول بھٹو زرداری ساتھ بھی ہوں گے. تو اس اجلاس میں یقیناً آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے حکومت سازی کے حوالے سے وہ طے کیا جائے گا. اور اب پروگرام کے آخر میں بات ہوگی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے اس بیان کی کہ سیلاب کی تباہ کاری کے باعث اس مالی سال 4% سے زائد کا گروتھ ریٹ حاصل کرنا مشکل ہوگا. تاہم اس کے باوجود حکومت پر امید ہے کہ رواں مالی سال 3.5% شرح نمو حاصل ہو جائے گی. کیا واقعی ایسا ہے اور سیلاب کے معاشی اثرات کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو وزیر خزانہ کے اس اسیسمنٹ سے اتفاق ہے کہ رواں مالی سال 4% سے زائد کی جی ٹی پی گروتھ حاصل کرنا مشکل ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان میں کئی دفعہ ہم میکرو سٹیبلٹی کی جو فضا ہے وہ اچیو کر چکے ہیں. 24ویں IMF انگیجمنٹ میں ہیں. ابھی بھی ایک میکرو سٹیبلٹی جس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ افراط زر قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آ گئی ہے, بیرونی خسارہ اندرونی خسارے سنبھل گئے ہیں. اور یہ کرنے کا جو کانسیکوینٹ رزلٹ ہوتا ہے جب بھی IMF کی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو جو آپ کا شرح نمو یا گروتھ ریٹ ہے وہ ایک ہٹ لیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ڈیمانڈ کو کنٹرول کر کے ایک ہیوی باؤٹ آف ٹیکسیشن کر کے, یہ آپ نے دونوں چیزیں پاکستان میں دیکھی ہیں, جو معیشت ہے اس کی رفتار کم کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک میکرو سٹیبلٹی آ جائے. وہ آ گئی ہے. یہ آپ کو ایک وقت اور سپیس بائی کرتا ہے. Honestly, people have to understand کہ IMF is a doctor of the last resort. آپ اس کے پاس 24 بار گئے ہیں, ICU کا ڈاکٹر ہے. اب آپ کو جو سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنا ہے کہ آپ کی شرح نمو یعنی کہ گروتھ کی جو رفتار ہے وہ آپ 5, 6, 7% پہ لے جا سکیں, وہ جب تک نہیں کریں گے 3 ہو, 3.5 ہو, 4.25 ہو, اٹ از اممیٹیریل. آپ کی بات میں انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ IMF جو ہے وہ ICU ہے, وہاں پر جانا جو ہے اس کے حوالے سے آپ بات کریں, تو اب IMF کی جانب سے نئے ریوائز ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں, ڈو مور کا مطالبہ وہاں سے آ رہا ہے. تو اس سینیریو کے اندر جو اس وقت ہماری سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے اس میں کہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے, معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ It's a great tailwind for Pakistan overall. یہ 3.5% کے قریب گروتھ جو ہے لائکلی لگتی ہے کہ یہیں پہ رہے گی. پچھلے سال 3.4% تھی, اس سے پچھلے سال میرے خیال ہے 2.4% تھی. ہم یہ اس گروتھ بریکٹ میں ہیں اس وقت. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو وقت اور سپیس IMF کے ساتھ ملا ہے اس میں کوئی پرائیویٹائزیشن ہو جائے, کوئی ڈی ریگولیشن ہو جائے, کچھ ملک کی اکانومی کی انرجی سیکٹر کی جو روایتی طور پہ آپ ٹھیک نہیں کر پائے. مطلب 100 ارب کا سرکل ڈیٹ جن مشرف چھوڑ کے گئے تھے جب ان کی حکومت ختم ہوئی. ابھی جب ہم نے ریڈو کیا ہے, ایک ری فائنانس کیا ہے اسے, تو وہ 2400 ارب پہ بجلی کا تھا, 2500 ارب پہ کس کا تھا؟ گیس سیکٹر کا بلڈ اپ ہو گیا. یہ جو روایتی طور پہ جن چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پائے, اسی طرح ایکسپورٹ کی جو باسکٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا. مطلب ٹیکسٹائل ایک روایتی طور پہ 16-17 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کو 25 ارب ڈالر پہ لے کر جانا.
टेल विंड्स मैं इसलिए कहता हूँ कि ये स्टेबिलिटी जो है इसने तो वक्त और स्पेस दिया है। 10 मई यूएस के साथ अच्छे ताल्लुकात, सीपेक डॉक्टर का साहब, होना। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो हम नहीं कर सके हैं। आपकी गुफ्तगू से भी ये अंदाज़ा हो रहा है, हम एक ही बात कर रहे हैं इस वक्त कि ना तो गर्दिशी कर्जा कम हो सका है, ना पीआईए की आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की है, ना ही पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो सकी है, पावर इस्लाहात जो हैं वो नहीं हो सकी हैं। तो सूरत हाल बेहतरी की जानिब कैसे जा सकती है जब तक कि हम इस्लाहात नहीं करेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सो इस्लाहात का जो अमल है उसके करने के लिए जो हमें स्पेस मिली है उसको कैसे करें, ये जी। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट एनीवन वुड वांट टू नो। देखिए, इसको करने के लिए आपको 3-4 जो एरियाज हैं उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक नोशन है। कौन इससे मैक्रो लेवल पे डिसएग्री कर सकता है कि आप एक्सपोर्ट करें एंड यू फाइंड योर वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी बाय एक्सपोर्टिंग, क्योंकि जब फंड का प्रोग्राम खत्म होगा तब भी हमें $25 अरब उस साल चाहिए होंगे। सो जब तक एक्सपोर्ट बास्केट नहीं बनेगी, अब एक्सपोर्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान यू हैव टू रियली सी कि वो कौन से सेक्टर्स हैं, उनमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस तरह ल्योर किया जाए उस इन्वेस्टमेंट को, कैसे स्पेस क्रिएट की जाए, कैसे बैंकों को रुझान किया जाए कि वो उसमें इन्वेस्ट करें। दैट्स द फर्स्ट थिंग टू डू। द सेकंड थिंग टू डू इज कि एनर्जी सेक्टर की जो इस वक्त ईजीएस्ट वे है इसकी प्राइसेस को कम करने का, उसकी खपत बढ़ाना है। फिर तीसरी चीज ये है कि आप किसी तरह डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करें कि वो ये जो गवर्नमेंट गारंटीड प्रोजेक्ट्स, पावर हो गया, इसी तरह नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स, उसमें से निकले। आखिरी बात ये, पाकिस्तान को ये भी रिकग्नाइज करें कि आपको कई जगह प्रोफेशनल सेटअप्स लाने पड़ेंगे। एनर्जी इज वन सच एरिया, expenditure reforms is one such area, NFC reform is one such area. It is not only कि बहुत से लोग confuse करते हैं कि शायद will नहीं है. It is not that. It is the technical will which will create the ambience for all this to happen in Pakistan. ठीक है। तो डॉक्टर नजीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नजीब साहब का ये कहना था कि सिर्फ ऑप्टिक्स चलेगा, इस्लाहात लानी पड़ेंगी, संजीदा होना पड़ेगा, अमली इकदामात करने पड़ेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।